बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमाइन। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ज़िक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूब खुदा हबीब किबरिया है, और ये वो नाम है कि जिसके ज़ुबान पे आता है वो ज़ुबान भी शीरीनी हो जाती है और वो चेहरे जो हैं मुस्कुराने लगते हैं, और ये मुस्कुराहट ही तो होती है जो मोमिन होने की निशानी होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दर हकीकत ऐसा मोमिन बना दे जैसा वो चाहता है कि उसके बंदे हों, और ऐसी मोहब्बत हमारे दिलों में आ जाए। मासूमा आगा साहिबा हमारे साथ हैं। बेहद शुक्रिया, खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। नाम ऐसा है, नाम जब लेते हैं तो चेहरों पे जैसा कि मैंने कहा मुस्कुराहटें आती हैं, और ये नाम लेते रहना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगियों में इस नाम लेने की बरकत से नूर आ जाए इंशाअल्लाह। बहैसियत बेटे जी, जो किरदार है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्या फरमाइएगा? हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम तो हुजूर के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए जी। माँ के साथ आपका जो भी बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा के साथ आपका बचपन गुजरा है, और ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आमना और बीबी आमना के बाद जब बीबी आमना भी इस दुनिया से चली गई और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी किफ़ालत की, और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इस वसीयत की हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत करें। तो अगर हम दोनों का जिक्र करें कि बीबी आमना बहैसियत वो वालदा के जिनके बतने मुताहर से आप तशरीफ़ लाए, और बीबी फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा जिन्होंने आपकी किफ़ालत की, बेशक तो माँ वो भी थी और आप बीबी फ़ातिमा बिनते असद को भी माँ कहते हैं। बिल्कुल। दोनों के साथ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर बेटे और माँ का रिश्ता देखें तो जनाब फ़ातिमा जनाब आमना सलामुल्लाह अलैहा और बीबी फ़ातिमा बिनते असद दोनों के साथ रसूल का रिलेशन ऐसे है कि जब आप दस्तरखान पर बैठे हैं, सुभान अल्लाह, तो आप उस लुक़मे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते कि जो आपकी वालिदा ग्रामी के आगे है। तो बाज़ औक़ात सब ने पूछा भी कि आप रुक क्यों जाते हैं, तो आपने फरमाया कि मुझे शर्म आती है कि ये ना हो कि उस लुक़मे पर मेरी माँ की निगाह हो और मैं उसको ले लूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और यही शान और यही सिर्फ हमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम में भी नज़र आती है। सुभान अल्लाह। और अगर हम बात करें कि जब हज़रत अबू तालिब की किफ़ालत में फाइनली आपकी किफ़ालत में आए, तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने भी परवरिश का हक़ अदा किया। यानी आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह परवरिश की, और जो यहूदियों की तरफ से सबसे ज़्यादा खौफ था, कुफ़ार मक्का की तरफ से खौफ था, तो देखें दोनों तरफ जो है ना, अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर हमें नज़र आ रहा है, बेशक वो ख़त्मुल मुरसलीन हैं, सरदारुल अंबिया हैं, उनकी परवरिश उनके किरदार परवरदिगार आलम ने फ़रिश्तों के ज़रिए से करवाई, ख़ुद की, वो तो परवरदिगार आलम का नूर से खल्क हुए, बेशक वो है, लेकिन एक ज़ाहिरी एस्पेक्ट है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने भी आपकी किफ़ालत की, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब के साथ जो वक्त गुजारा है और हज़रत अबू तालिब ने जो रसूल के साथ, वो एक मिसाली वक्त है। ठीक, यानी जब तक हज़रत अबू तालिब सलामत रहे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई आँच नहीं आई। ठीक। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर बात में अपने चचा को रखा, मसलन शादी के वक्त, ठीक, बिल्कुल, हज़रत अबू तालिब आगे आगे थे। ऐसे ही हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चचा जो आप मुंतखब करें, जैसा करें, मशवरा भी किया, फैसला भी किया, और हक महर जनाब हज़रत अबू तालिब ने, और निकाह पढ़ा, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अब अगर हम बहैसियत बाप बात करें, लेट्स सपोज कि आपकी शादी जनाब खदीजतुल कुबरा से हुई, अगर शोहर और बीवी का रिलेशन है तो बेस्ट रिलेशन है। जनाब खदीजा भी वफादार बीवी की सूरत में आपके ज़िंदगी में शामिल हुई, और जनाब अच्छा एक चीज़ जो यहाँ पर रुक के मैं पूछना चाहूँगी, जब ये अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू होती है तो आज के दौर में हम देखते हैं कि ख़वातीन को अक्सर ये एक छोटा सा गिला होता है कि भाई हमारे जो हस्बैंड्स हैं दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, वो घर में उस तरह से काम नहीं हमारी हेल्प करते, या अपनी ज़िम्मेदारियाँ उस तरह से, या मोहब्बत का इजहार एंड ऑल दैट। उस हवाले से हमें जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का नज़र आता है खासा, मैं चाहूँगी उस हवाले से रोशनी डालें ताकि कोई जो देखने वाले मर्द हजरात हैं वो भी रहनुमाई हासिल करें। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में बीवी के साथ हाथ बटाते हैं, पानी भर कर लाते हैं,
اور آپ بیوی کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتے ہیں، گو کہ آپ عبادت میں بھی ہیں، غار حرا میں بھی جاتے ہیں، وہاں پر بھی قیام کرتے ہیں، کافی راتیں وہاں بھی گزارتے ہیں، لیکن گھر کے بھی کام دیکھیں، یعنی ہمارے یہ کہ مرد باہر کے کام کرتے ہیں، اس کے بعد گھر کے کام نہیں کر سکتے، لیکن حضور کا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تبلیغ بھی کر رہے ہیں، غار حرا میں عبادت خدا بھی مکمل ہے، ہر طرف سے ہر ایسپیکٹ کمپلیٹ ہے، اور بحیثیت شوہر بھی جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ نے، یعنی دیکھیں دونوں طرف سے اگر محبت ہو تو پھر ہی ایک رشتہ بہترین پھلتا پھولتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ کائنات کی 2 بہترین شادیاں، ایک جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سے، اور ایک مولا علی کی جناب فاطمہ الزہرا سے. تو کائنات کی 2 بہترین شادیاں، اور کائنات کی 2 بہترین شادیوں کا نتیجہ، ایک شادی کا نتیجہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور باقی جو رسول کے بیٹے جو وفات پا گئے، اور ایک جو مولا علی اور جناب فاطمہ الزہرا کی شادی جس میں حسن اور حسین، بی بی زینب اور ام کلثوم. تو اگر ہم فیملی سسٹم دیکھیں نا، تو وہی جو بات ہم نے پچھلے پروگرامس میں بھی کی تھی کہ ویسٹ کے پاس کوڈ آف لائف انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اس لیے ان کا فیملی سسٹم بہت ڈسٹرب ہے. ہمارا کوڈ آف لائف جو ہے نا وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور رسول نے اس کو پریکٹس کر کے بتایا، اور اسے گھر کے اندر بھی پریکٹس کیا. بالکل صحیح. ہمارے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ باہر ہم بہت اچھا بیہیو کرتے ہیں، اپنی آفس میں، ریسٹورینٹس میں ہمارا اخلاق نظر لوگ کہتے ہیں واہ واہ، لیکن وہی شخص جب گھر میں انٹر ہوتا ہے بالکل وہ ایک دم بدل جاتا ہے. یہ نہیں ہونا بڑا المیہ ہے ویسے. ہاں، یہ جو گھر میں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ دنیا قربت دنیا کر رہے ہیں نا، پھر قربت اللہ تو نہیں ہو رہا. قربت اللہ نہیں، اور قربت رشتے بھی تو قربت اللہ. یعنی قرآن نے اگر ہم سورہ نساء کا ترجمہ پڑھیں تو ہمیں اس میں بیویوں کے بھی حقوق نظر آتے ہیں، کنیزوں کے حقوق نظر آتے ہیں، غلاموں کے حقوق نظر آتے ہیں، گھر والوں کے. یعنی میں وہی بات آ گئی کہ قرآن ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس میں رشتے بھی ہیں. اب ایسا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں حقوق تو سب نعرہ بلند کرتے ہیں، مگر اپنے فرائض کی طرف کوئی نہیں آتا. سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقوق یہ ہیں، حقوق یہ ہیں. میں سب طرف سے بات کر رہی ہوں، ہر رشتے کی بات کر رہی ہوں، لیکن فرائض پر کسی کی توجہ نہیں. حضور جو ہیں وہ حقوق بھی کر رہے ہیں، فرائض بھی انجام دے رہے ہیں. اچھا، ایک رشتہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت نمایاں ہے، وہ ان کا تعلق اپنی دختر کے ساتھ ہے، کہ جو وہ زمانہ جاہلیت کے جس میں بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ شفقت، محبت، اس حد تک محبت کہ یہودی دیکھ کر کہتے تھے کہ ہمیں آپ کا یہ والا جو اینگل ہے یہ پسند نہیں آتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں یہ کہتے تھے کہ محبت جو بچوں سے کرتے ہیں، یہ شفقت ہمیں پسند نہیں آتی. تو کہتے ہیں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہوتے تو یہ بات نہ کہتے. جو محبت بی بی فاطمہ الزہرا کی حد یہ کہ ان کو کہتے ہیں فاطمہ بزت منی، کہ میرے جگر کا، میرا ٹکڑا ہے. کیا فرمائیے گا؟ یقیناً اللہ کی بھی ایک پلاننگ تھی، اور یہ بڑی ایک اسٹریٹجی تھی کہ جس معاشرے میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور جہاں پہ بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور زندہ دفن کر دیا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دے کر واپس لے لی. لیکن جب بیٹی دی اور رحمت بنا کے دی، رحمت للعالمین کے لیے. اور میں یوں کہوں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کیسے بتائیں کہ وہ عالمین کے لیے رحمت ہے. تو میں ہمیشہ اس کے جواب میں نا ایک آیت پڑھ دیتی ہوں تاکہ اس سے سمجھ لیں کہ الحمدللہ رب العالمین، جہاں جہاں رب کی ربوبیت وہاں وہاں رسول کی رحمت، اور جہاں جہاں رسول کی رحمت وہاں رسول کے لیے رحمت. جناب فاطمہ سبحان اللہ، کیا کہنے، فاطمہ کیا کہنے. اور بیٹی سے محبت اتنی ہے، لیکن جتنی بیٹی سے محبت ہے نا اتنی بیٹی کو بھی واپس آئے. آف کورس ام ابیہا، ماشاء اللہ کیا لقب. جناب فاطمہ الزہرا 5 سال کی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد کے کیا حالات تھے. اور بی بی جو ہیں وہ بعثت سے 5 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائی ہیں، اور شیب ابی طالب میں بھی آپ کے جو ہیں وہ آپ نے سختیاں دیکھی ہیں، اور آپ کی والدہ گرامی شیب ابی طالب کے بعد وفات پا گئی. تو بی بی نے اپنے بابا کو سنبھال لیا، اور جب بی بی نے اپنے بابا کو سنبھالا تو ایک مرتبہ
کسی ملون نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ امتحان اور آزمائش تو انبیاء کا ہوتا ہے، بے شک حضور کے بدن مطہر کا یہ معجزہ تھا کہ اس پر کوئی مکھی کوئی غلاظت نہیں ٹک سکتی تھی، لیکن یہاں تک کہ آپ کی پاؤں کے تلوے پہ اگر پانی ڈالا جاتا تو پانی بھی نہیں ٹھہرتا تھا. یہ آپ کے جسم مطہر کا معجزہ ہے. تو جس کے جسم پاک کا یہ معجزہ ہو، اس میں وہ ہم سے سب یہ پوچھتے ہیں کہ پھر یہ کس طرح پاسبل ہے کہ آپ کی گردن پہ غلاظت آ گئی. تو انہیں یہ جواب دیا جاتا ہے ہماری طرف سے کہ ہر رسول کے لیے آزمائش ہوتی ہے، تھوڑا سا پروردگار عالم اس کے لیے آزمائش اور صحبتیں رکھتا ہے. بالکل. تو حضور کے لیے بھی یہ ایک آزمائش تھی. لیکن شہزادی نے کم سنی میں اپنے بابا کو جب اس حال میں دیکھا ہے تو آئیں فوراً اور وہ غلاظت ہٹائی، اور یہاں تک کہ حضور کو اپنے ہاتھوں سے واش کیا، بالوں کو، گردن کو، چہرے کو. جب واش کری تھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہا فدا ہا ابوہا. ایک دفعہ نہیں 3 بار کہا کہ تیرا باپ تجھ پہ قربان ہو. انتی ام ابی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو اپنے باپ. تو یہاں پہ ام ابیہا مانوی لحاظ سے ہے. صحیح. مادی اعتبار سے تو حضور کی والدہ گرامی اس دنیا سے گزر چکی ہے. مانوی لحاظ سے یہ کہ اگر کوئی بیٹی باپ کی اتنی کیئر کرے، اگر باپ کی کیئر کریں، تو رسول خدا نے بھی شہزادی کو اتنی شفقت دی ہے تو وہاں سے اتنا اظہار آ رہا ہے. بے شک بے شک. تو کتنا یہاں پر رک کے اگر ہم یہ سوچیں کہ کس قدر ضروری ہے، ہم آج کل اپنے رشتوں میں بھکاری بن کے رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دے دے، ہمیں کوئی اٹینشن دے، ہمیں کوئی محبت دے. سو آئی تھنک وہ جو ایک انیشیٹو لینے کی ہر کسی کو ضرورت ہے کہ آپ انتظار میں نہ رہیں. جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہر چیز دیتے ہوئے، بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ ہمارے ہاتھوں، ہمارے دلوں، ہماری سوچوں کو بانٹنے والا کرتے، دینے والا کرتے. ایک جملہ اور بھی میں ایڈ کر دوں کہ پتھر کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پتھر مارتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. دندانے مبارک شہید ہو رہے ہیں لیکن ہاتھ میں تلوار نہیں ہے کہ کسی کا گلا کاٹے. اور جو بھی آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جا رہا، چاہے وہ کردار اور تربیت ہو، چاہے علم ہو، چاہے وہ ایثار ہو، سخاوت ہو، مہمان نوازی ہو، شفقت ہو، کچھ بھی ہو. مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحیثیت وہ مقام اور مرتبہ، تو وہاں پر بھی وہ آپ ہمیں سب سے بلندی پر نظر آتے ہیں. اور اگر ہم بحیثیت استاد دیکھیں، بحیثیت ایک، کیونکہ آج بڑا المیہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں اچھے استادوں کی، اچھے بہترین ٹیچرز کی فقدان ہے. اگر فقدان نہ ہوتا تو پھر ہمیں معاشرے میں چینج نظر آتا نا، کیونکہ تعلیم آپ کو سنوار دیتی ہے اندر سے بھی اور باہر سے بھی. تربیت ساتھ تربیت. اور ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ بڑی ڈگری ہو تو وہ کردار کے لحاظ سے بھی اتنا ہی بہترین ہو. تو کردار اور ڈگری دونوں معنی رکھتے ہیں، اور حضور نے دونوں چیزوں کی تربیت. الحمدللہ. اچھا، میں ایک رشتہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ کہیں ہماری گفتگو میں ایسا نہ ہو کہ رہ جائے، 2 اہم رشتے. ایک بھائی ہونے کا، نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا. ہم نے تذکرہ کیا نا کہ کس طرح سے، ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں تذکرہ کیا کہ کس طرح سے غلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کے امام علی علیہ السلام امیر المؤمنین نے اپنی زندگی گزاری. میں یہ چاہوں گی کہ جو محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تھی امام علی کے لیے، اس حوالے سے ضرور بتائیے. دیکھیں، محبت کا اظہار اگر مولا علی نے کیا ہے تو مولا علی کے اظہار میں آتا ہے انا عبید من عبیدنا محمد. میں محمد کے غلاموں میں سے جن کے غلام علی جیسے ہوں. کیا مقام رکھتے ہوں گے. لیکن حضور کی طرف سے جو محبت کا اظہار نظر آ رہا ہے نا، وہ بہت بہت جسے کہیں کہ برجستہ اظہار. اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر. اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. اور میری جنگ ان کی جنگ، سلموں کا سلمی، حربوں کا حربی، لحموں کا لحمی، دموں کا دم. یعنی یہ اتنا کہ میرا خون تیرا خون، میرا خون تیرا جسم، میرا جسم تیری روح میں. یہ ہمیں کہیں دنیا میں اس طرح کا اظہار نظر نہیں آتا، کیا کہنا، اور آ بھی نہیں سکتا. سردار انبیاء کا ایک رشتہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ
سردارانے جوانانے جنت سے جو ہے. اور مولا علی کے ساتھ جو رشتہ ہے رسول کا کہ مولا علی کو اپنی گود میں بٹھایا. گود کیونکہ 30 ایئرس کا ڈفرنس ہے نا, 30 سال کا ڈفرنس ہے. تو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مولا رسول خدا 40 ایئرس میں اعلان کرتے ہیں تو مولا علی 10 ایئرس کے تھے تب, تو 30 ایئرس کا بیچ میں ڈفرنس ہے. لیکن اس کے باوجود اپنے بستر پر مولا علی کو سلایا, اپنی گود میں کھلایا, اپنے لقمے بنا کے کھلایا, مولا علی کی پرورش کی. تو مولا علی خود یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے ایسے بھرایا جیسے طائر اپنے بچے کو بھراتا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اور پھر جو ہم حدیث قصہ کی روایت بیان کرتے ہیں اس میں جو ہم رسول کا تخاطب دیکھتے ہیں نا اپنے نواسوں کے ساتھ, اور بی بی کا اپنے بچوں کے ساتھ, اور پھر مولا علی کا, یعنی وہ الفاظ اتنے خوبصورت ہیں کہ میوائے دل, آنکھوں کا نور, دل کی ٹھنڈک. مثلا ہم اپنے بچوں سے اس طرح نہیں, ہم نے تو ان کے نام بگاڑ کے رکھے ہوتے ہیں. اچھا, جب سے میں نے حدیث قصہ کو اردو میں پڑھا نا, یقین کریں مجھے اتنا لطف آتا ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک. میں اپنی بیٹی کی جب وہ آتی ہے نا تو میں اسے جب کہتی ہوں نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے دل کا چین, آپ یقین کریں جو بچی میری بیٹی کے چہرے پہ جو مسکراہٹ, میں بلاتی ہی آنکھوں کی ٹھنڈ بی بی کی اس روایت کو کرتے ہوئے کہ کیوں نہیں, جب ہم نے سن لیا جان لیا تو کیوں نہ اپنی زندگیوں میں شامل. جب ڈانٹنا ہوتا ہے تو ڈانٹ بھی لیتے ہیں, بٹ جب پیار سے بلائیں تو پھر اس طرح سے بلائیں جس طرح شہزادی کونین نے ہمیں سکھایا. اور جس طرح یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور حسین سے کہتے تھے یہ میرے 2 پھول ہیں, بالکل یہ میرے باغ کے پھول ہیں, میرے بیٹے ہیں, میری بیٹی کے بیٹے ہیں, لیکن میرے باغ کے پھول ہیں. یعنی اپنے نواسوں کو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اپنے کاندھے پر بٹھایا اور اپنے سجدے کو طول دیا. نہ صرف کاندھے پہ بٹھایا, جب کوئی کہتا ہے کہ واہ کیا شان ہے سواری کی تو وہ کہتے ہیں سوار نہیں دیکھتے کہ سوار کی کیا سبحان اللہ. یعنی نانا اور نواسے کی محبت میں ہمیں یہ سب کے لیے ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مولا علی کے یا علی انتا منی وانا من کا, بی بی فاطمہ کے لیے بھی ہے اے فاطمہ انتا منی وانا من کا, اور امام حسن کے لیے بھی ہے یا حسن انتا منی وانا من کا, اور حسین منی وانا من الحسین, جو لازوال حدیث جو ہر کتاب میں موجود ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. تو ہمیں رسول کی زندگی میں کہیں خلا نظر نہیں آتا. بالکل ہماری زندگیوں میں خلا ہے, رشتوں میں بھی خلا ہے. اور پتہ نا ہم باہر بہت اچھے سے رشتے نبھاتے ہیں, اصل تو ہیرو وہ ہے جو اپنے گھر کا ہیرو ہے, جو اپنے گھر کا ہیرو, اور وہ بیوی اصل میں ہیروئن ہے جو اپنے گھر کی ہیروئن. یعنی یہ نہیں کہ باہر کے لوگ, وہ ماں بھی ہیروئن ہے جو اپنے بچوں کے لیے ہے. وہ لائلٹی جو ہے نا, رسپیکٹ آف ریلیشنز, گیو اینڈ ٹیک, گیو رسپیکٹ, ٹیک رسپیکٹ, یہ ہمیں ہم منہ سے کہتے ہیں وہاں پریکٹس نظر آتی ہے. یعنی وہ اپنے کردار کو, ہم بس الفاظ تک محدود ہیں, انہوں نے ان الفاظ کو کردار میں ڈھال دیا. اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم الفاظ کو کردار میں ڈھال لیں, اور وہ مشکل نہیں ہے, بس تھوڑا سا اپنی سوچوں کا رخ, اور دھیان جو ہے, دھیان اور سوچ مختلف ہے. اپنے دھیان کو اپنی سوچوں کی طرف موڑ دیں اگر, اور فکروں کا خیال رکھیں جو ہم سوچ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے زندگی آسان ہو جائے گی. ایک اور میں آپ کی اس خوبصورت بات میں ایک جملہ یہ بھی ایڈ کر دوں کہ اگر ہم کسی کی 99 خامیاں چھوڑ کر ایک اچھائی کا پرچار کریں, 100 کے اگر نمبر ہوں تو اگر اس میں 99 خامیاں ہیں تو ہم وہ ایک اچھائی کو بس نظر میں رکھیں اور 99 کو درگزر کریں, یہ سوچ کے کہ ہم بھی وہیں. بالکل جی, وہ امام علی کی سینگ ہے, اس دنیا میں بے عیب لوگ مت ڈھونڈو ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے. اور سپیس دو, سپیس دیں, ہر رشتے کو سپیس. ساس بہو کا رشتہ, ماں بیٹی کا رشتہ, باپ بیٹی کا رشتہ, بیٹے بیٹے کا رشتہ, بھائی بھائی, ہر رشتے کو نا سپیس, اللہ سبحانہ تھوڑی سی سپیس دیں گے تو ہمارا گھر جنت بن جائے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین سے متواتر احادیث ہے کہ جن گھروں سے چیخ و پکار اور لڑائی جھگڑے کی آواز آتی ہے,
وہاں پہ فرشتے نہیں آتے. بے شک. تو جب فرشتے نہیں آئیں گے تو برکت نہیں آئے گی, رزق نہیں آئے گا. پھر آپ کہیں گے کہ بندش ہو گئی, رکاوٹ ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. وہ آپ اپنی کوتاہیاں دوسروں پہ جب ڈالیں گے تو پھر بندش رکاوٹ کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. اللہ آپ کے گھر میں محبت, امن, پیار, سلامتی ہو, رسپیکٹ ہو, تو فرشتے آپ کے گھر میں جب آئیں گے تو برکتیں آ جائیں گی, بالکل رحمتیں آ جائیں گی آپ کے. مثلا اب میں ایسا, مجھے ایک بات میں کنکلوڈ یہاں پہ یوں کروں گی نا کہ ہمیں شاید گیجٹس جو ہے نا, چونکہ وہ بٹن دبانے ہیں نا, ہمیں بس ہاتھ میں لے کے صرف ٹچ سکرین ہے, ہم رشتوں کو بھی ٹچ سکرین سمجھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم جیسے کہیں اس پہ فوراً عمل ہو جائے, اور ہم آٹومیٹک دور میں رشتوں کو بھی آٹومیٹک بنانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ رشتے آٹومیٹک نہیں ہے, رشتوں کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. بالکل ایسے. اگر ہر کوئی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا نا تو پھر ہر کوئی لینے کے لیے بھی تیار. یہ لینا دینا جب آئے گا نا, گیو رسپیکٹ, ٹیک رسپیکٹ, اور دوسروں کے لیے ایثار, قربانی, ہمدردی, محبت, نہ کہ دیواریں کھڑی کرنا بلکہ جو کھڑا کر رہا ہے اس کو سمجھانا. بے شک. خوبصورتی سے آپ نے اس گفتگو کو کنکلوڈ کیا. میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی دیکھنے والوں سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور بغور دیکھتے ہیں تو دو چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں بالخصوص, محبت اور قربانی, پیار, افیکشن اینڈ سیکریفائس. یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جب ہم اپنی ذات کے حوالے سے اپنی خوشیوں کو, اپنی چیزوں کو قربان کر کے لوگوں کو امپاور کرنا شروع کرتے ہیں, لوگوں میں محبتیں بانٹتے ہیں, لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں, جو کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ انہوں نے جب بھی دیا, جب بھی کچھ کیا بس لوگوں میں بانٹا. اور آئیے آج یہ ہم اپنے آپ سے, اپنے رب سے, اپنے رب کے حبیب سے, اپنے آقا سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم وہ دیا بن جائیں, ہم وہ لائٹ بن جائیں کہ جس کا کام صرف اور صرف لوگوں کو روشنی دینا ہے. یہ دیا جو ہے یہ دو معنی میں ہے, ایک تو آپ لائٹ بن جائیں دیے کی طرح, اور دوسرا دیا دینے والوں میں سے ہو جائیں. جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ زندگیاں خوبصورت ہو جائیں گی. وہ محبتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بانٹی ہیں اس کے صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی محبتیں بانٹنے والوں میں سے کر دے. الہی آمین یا رب العالمین. اسی نوٹ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کی ذات ہماری زندگیوں کو ویسا کر دے کہ جیسا وہ دیکھنا چاہتا ہے. انشاءاللہ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے, اور اس سے زیادہ خیال رکھیے, دھیان رکھیے, حفاظت کیجیے اپنی سوچوں کی, اپنی فکروں کی, کیونکہ وہ جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت کی ہے, امیر المومنین علی ابن ابی طالب, ان کی سینگ ہے کہ اپنی فکروں کی حفاظت کریں. جب ہم اپنی فکروں کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگی کو بہترین کر دیتا ہے انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.